औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। 30th पारा है और दो लास्ट सूरत मुवज़्ज़तैन आज हम करेंगे, सूरह फलक और सूरह नास। पहले सूरह फलक को देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आप कहिए कि मैं सुबह के मालिक की पनाह लेता हूँ तमाम मखलूक़ात के शर से और अंधेरी रात के शर से जब वो रात आ जाए, और ग्रोहों पे पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करने लगे। अल्लाह अकबर। जी, सूरत की पहली ही आयत में कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक का लफ्ज़ फलक आया है। इसी की मुनासबत से सूरत का नाम रखा गया। फलक के मानी फाड़ना, चीरना, और यहाँ फलक से मुराद सुबह है, क्योंकि रात की जुल्मत को फाड़ कर सुबह की रोशनी नमूदार होती है। और सूरह इखलास में जो पिछली सूरत गुजरी है, इसमें अकायद तौहीद को बयान किया गया था और इखलास की तालीम दी गई थी कि बंदा सब कुछ अपना अल्लाह के लिए खालिस कर दे, बंदगी हो तो इसकी अताअत हो और उसी की मोहब्बत हो। तो इससे मांगे, उसी पर भरोसा करना चाहिए और उसी से मांगना चाहिए। यहाँ पे देखें, दोनों सूरतों को मुवज़्ज़तैन कहते हैं। दोनों सूरतों की इसी अहमियत और इसके मज़ामीन की इसी वुसअत की बना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़ने की बहुत ताकीद की है। इन सूरतों के फ़ज़ाइल के सिलसिले में मुतअद्दिद हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिद हुई हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे थे कि मकामात जोफ़ा और अबवा के दरमियान हमें तेज़ तंद हवा और तारीकी ने घेर लिया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ पढ़ कर पनाह मांगी और मुझे फरमाया, उक़बा पनाह मांगो इन दो सूरतों के ज़रिए से, और अल्लाह ताला ने बेहतरी कर दी। दूसरा रवायत में आता है कि अब्दुल्ला बिन ख़ुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम एक बारिश की रात में जो नहायत तारीक थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। बस हमने आपको पा लिया। आपने हमको देख कर फरमाया, पढ़ो। मैंने अर्ज़ किया, क्या रसूल अल्लाह, क्या पढ़ूँ? आपने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। सुबह शाम 3 बार काफ़ी होगी तुमको, हर चीज़ से, हर बला से तुम हिफाजत में रहोगे। वाकई ये सच्ची पक्की बात है। ये मसनून दुआओं में भी है। जो ख़वातीन सुबह शाम इन तीनों सूरतों को 3 दफ़ा पढ़ लेती हैं, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाती हैं, बुरी नज़र से और जादू टोने से, हर किस्म की मुसीबत से अल्लाह ताला इनको अमन दे देते हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं पनाह हासिल करने के लिए सूरह हूद, सूरह यूसुफ़ को पढ़ा करूँ? आपने फरमाया, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक से बेहतर खुदा के नज़दीक इस मामले में कोई चीज़ नहीं। तो इसलिए इन तीनों सूरतों को 3 दफ़ा पढ़ना चाहिए और ये अपनी बहू बेटियों को बताना चाहिए कि वो इस चीज़ को अपने रोज़ की मामूलात में शामिल रखें। शान नज़ूल के बारे में आता है कि एक यहूदी और इसकी बेटियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुश्मनी में सहर कर दिया था, जिससे आपको मर्ज़ की सी हालत लाहक हो गई। आपने अल्लाह ताला से दुआ की,
اس پر جبرائیل امین یہ دونوں صورتیں لے کر حاضر ہوئے، جن میں ایک کی 5 آیتیں اور ایک کی 6 آیتیں ہیں، مجموعاً 11 آیتیں ہیں، اور آپ کو وہی سے اس سحر کا موقع بھی معلوم کرا دیا گیا۔ چنانچہ وہاں سے مختلف چیزیں نکلیں جس پہ سحر کیا گیا تھا، اور اس میں ایک تانت کا ٹکڑا بھی تھا جس پہ 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورت پڑھنے لگے، ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھلتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا مل گئی۔ زمانہ نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس صورت کا مکہ معظمہ میں یہ نازل ہوئی، لیکن ایک خاص موقع پر جو اوپر نازل کیا گیا، یعنی کہ جادو کو ختم کرنے کے لیے یہ نازل ہوئی تھی۔ اور مفسرین کے نزدیک ایک ایک سوال کے جواب میں یا کسی خاص موقع احوال میں کسی آیت یا صورت کا پڑھ دینا بھی نازل ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ صبح کے مالک اور خالق کی پناہ میں آؤ، اور تمام مخلوقات کے شر سے، یعنی کہ بعض دفعہ شر جو ہوتا ہے انسانوں میں بھی ہوتا ہے، شر اور شرارت جنات میں بھی ہوتی ہے، اور کئی لوگوں کو مزاج میں فساد اور طبیعت میں جادو ہوتا ہے، لوگوں کو تنگ کر کے مزہ آتا ہے، اور زیادہ تر ایسے کام جو ہوتے ہیں رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، جس سے اور رات کے اندھیرے سے بھی پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا۔ اور جو عورتیں طہارت اور پاکی کا انتظام نہیں کرتی، گھروں کے اندر صفائی ستھرائی نہیں کرتی، ایسے گھروں میں جادو کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے، آپ دیکھیں حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، پہلا چیپٹر از آلویز طہارت، ہے نا، اتنے ضروری ہے طہارت، پاکیزگی، صحیح طرح سے استنجا کیا ہوا ہو، وضو صحیح کیا ہوا ہو تاکہ عبادت کرنے میں آسانی رہے۔ یا صورت میں 3 اہم چیزوں کے شر سے پناہ لینے کی ہدایت کی گئی۔ پہلی چیز اندھیری رات جب کہ خوب پھیل جائے، جس کا بیان اوپر ومن شر غاسق اذا وقب میں بھی ہم نے دیکھا۔ پھر ہے کہ ومن شر النفاثات فی العقد، گروہوں پر پڑھ پڑھ کے پھونکنے والیاں۔ دیکھیں یہ بھی حدیث پاک ہے کہ قرب قیامت میں جادو ٹونا زیادہ ہو جائے گا اور اس کو چمکانے والی عورتیں ہوں گی۔ عورتوں کے اندر غصہ ایسے زیادہ ہو جاتا ہے، ذرا سا کسی اپنے میکے سسرال کی کسی عورت پہ غصہ آیا، فوراً غصے کا بدلہ لینے کے لیے یہ کام شروع کر دیتی ہیں، اور یہ سخت گناہ ہے۔ جنت تو بے حد آسان ہے، دیکھیں انسان اپنے وہاں پہ گھر بنانے، محل بنانے بھی بلکہ آسان ہے، جتنا اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، عبادات اور مخلوق میں خیر بنیں گے۔ کوشش کیا کرنی ہے کہ صحیح ٹائم پہ اپنی عبادت کریں اور ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب یہ ایسی کوشش پہ عورت آ جائے گی، عورت کی جنت پکی ہے، اور جتنا ذکر اذکار کرے گی اتنا گھر بن جاتا ہے۔ دنیا کی زمین کے لیے تو، دنیا کے گھر کے لیے تو چیزیں، زمین، اینٹیں، سب کچھ خریدنا بہت مہنگا ہے، لیکن معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عورتوں کو جب جہنم میں دیکھا تو رو پڑے تھے، اور جب ان کے عذاب کی تفصیل کے بارے میں حدیث میں لکھا ہوا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں جو جادو کرتی تھیں، یہ وہ عورتیں جو خامندوں کی ناشکری کرتی تھیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو مردوں کو مائل کرتی تھیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو باریک لباس پہنتی تھیں۔ ان سب چیز کی ممانعت ہے، تو دین کو پڑھنا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو جادو جو ہے وہ برحق ہے، لیکن یہ ہے کہ جب انسان احتیاط کرے گا تو اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ جادو کی 2 قسمیں اور ان کا شرعی حکم ہے۔ سحر جادو ایک ہے سحر حرام، اور محاورات یعنی اصطلاح میں اکثر اسی پر سحر کا اطلاق ہوتا ہے۔ دوسرا سحر حلال، جیسے عملیات، تعویذ وغیرہ، لغت میں یہ بھی سحر کی قسم میں داخل ہے۔ اچھا دیکھیں کہ ان کو سحر حلال کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تعویذ، عملیات وغیرہ مطلقاً جائز نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی تفصیل ہے، وہ یہ کہ اگر اس میں اسماء الہی سے مدد حاصل کی ہے اور تو وہ جائز ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ ناجائز ہے۔ اگر شیاطین سے مدد حاصل کی ہو تو مطلقاً حرام ہے، خواہ مقصد اچھا ہو یا برا۔
بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ جب مقصد اچھا ہے تو شیاطین کے نام سے بھی مدد حاصل کر لینی چاہیے. بالکل غلط، بالکل غلط ہے یہ. سورت کے خلاصے کو دیکھیں. اس صورت میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، عام طور پہ جو چور، شیاطین، جنات، حشرات اور ساحر اندھیرے میں ہی اپنا کام دکھاتے ہیں. پھونکے مارنے والیوں کے شر سے جو جادو اور ٹونے کرتی ہیں. یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں تعویذ گنڈوں میں ہمیشہ آگے آگے ہوتی ہیں. تو خاص طور سے اسی لیے قرآن نے عورتوں کا ذکر کیا ہے حاسدین کے شر سے. ٹھیک ہے. اس صورت سے 4 سوالات ہیں. پہلا سوال ہے موعظتین کی اہمیت اور فضائل تحریر کریں. دوسرا سوال ہے شان نزول تحریر کریں. تیسرا سوال ہے سحر کی اقسام تحریر کریں. اور چوتھا سوال سورہ فلق کا خلاصہ تحریر کریں. سورہ ناس کو دیکھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتی ہوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا آدمیوں میں سے. تو یہاں پہ دیکھیں یعنی یہ 2 صورتیں جس میں تحفظ کی، استعاذے کی، تعوذ کی تعلیم دی گئی ہے. چنانچہ گزشتہ سورہ فلق میں جو نقصان اور دنیاوی شر شرارت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنے کی ہدایت دی گئی ہے. کیونکہ نعمتیں 2 ہی طرح کی ہیں، ایک دنیاوی یا مالی نعمتیں جیسے مال و دولت، اولاد، منصب اور اقتدار، حکومت، سلطنت وغیرہ. دوسرا دینی یا معنوی جیسے ایمان، اسلام، اخلاق حسنہ وغیرہ. تو گزشتہ سورہ فلق میں جن چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ لینے کی تعلیم دی گئی تھی وہ سب خارج میں پائی جاتی تھیں. مثلاً کسی دوسرے کا ظلم، کسی چیز کے پہنچنے والی تکلیف، جادو یا حسد وغیرہ. لیکن اس صورت میں جس چیز سے پناہ لینے کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ ہے شر، کہ جو خاص انسان کے قلب پر پہنچتے ہیں اور اثر کرتے ہیں. یعنی شیطانی خیالات، وسواس جو قلب پر اثر کرتے، ایمان کو ضائع کرتے یا اس کو کمزور ناقص کرتے ہیں. اور جب قوت ایمانی جاتی رہی تو پھر آدمی دین کا رہا نہ دنیا کا. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ اپنے رب، مالک، معبود کی پناہ میں آؤ اور شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگو. کیونکہ شیطان کا کام صرف کیا ہے، وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے. اس سے زیادہ کی اجازت اللہ نے نہیں اس کو دی. وہ ایک برا خیال اور سوچ انسان کے اندر ڈالتا ہے اور انسان اتنا ہوشیار ہو جاتا ہے کہ گناہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر انسان کے اپنے اندر کا نفس جو ہے وہ بھی اس کو برائی پہ آمادہ کر سکتا ہے. تو اس لیے ان صورتوں کی تلاوت جو ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے اور وسوسوں سے بچنا چاہیے، جنات سے اور برے خیالات سے اور ایسے لوگوں سے بھی جو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کے ان کا کام ہی ہے لوگوں کو پریشان کرنا. اب دیکھیں کہ جو لوگ ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں ان کے اندر وسوسے زیادہ آتے ہیں. وہ عورتیں جن کی کیونکہ سارا دن ہی وہ شرارت کو سن رہے ہوتے ہیں، اس میں حقیقت اور سچی باتیں تو کم ہوتی ہیں. خبروں میں بھی ایسے ہی ہے. کئی ملک ایسے ہیں جہاں پہ غلط باتیں وہ ٹی وی پہ بتاتے ہی نہیں ہیں، اس کی اجازت ہی نہیں ہے. تو ان کو لگتا ہے ان کے ملک میں ہر وقت امن رہتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو دوسروں کو تنگ کر کے مزہ آتا ہے، ان کو آکسیجن ملتی ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے جو ہمارے ارد گرد ایسے ہیں جو تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور ضرور ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. بہت اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، واقعی میں سچی بات ہے. یہاں پر ہمارا یہ جو ہم نے کوشش کی قرآن پاک میں کی مختصر سی تفسیر ٹرانسلیشن
اس میں بہت سی خواتین کا جو فیڈ بیک آتا رہا، اس سے ذرا حوصلہ افزائی ہوئی، اس لیے یہ ہمت کر لی، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور خواتین کے اندر واقعی میں گھر بیٹھ کے وہ خواتین جو کہیں باہر نہیں جا سکتی تھیں، اور پچھلے سال سے تو ویسے بھی کرونا کی وجہ سے، یہ وائرس کی وجہ سے گھروں میں ہیں، تو یہ آن لائن آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، یا مطلب اپنا قرآن پاک سامنے رکھیں اور آپ یہ ساتھ سن لیں تلاوت اور ترجمہ، اور کوئی بھی تفسیر رکھ لیں، آپ کو بنیادی مفہوم جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گا۔ تو جو یہ ورک شیٹس بھی بنائی ہیں اس کی، ہر صورت کے جو سوالات بنائے، اس پہ 4 سال کی محنت تھی، اور وہ ہر رکوع کے حساب سے اس پہ محنت کی گئی۔ الحمدللہ بہت سی خواتین اس سے بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ تو دیکھیں قرآن کریم کی جو ابتدا اور اختتام میں ربط تو ہے، اس کو بھی دیکھیں کہ صورت میں جس سے قرآن کا حسن آغاز اور انجام بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ ہے کہ خاتمہ قرآن پہ اس صورت کے اور ابتدائے قرآن میں سورہ فاتحہ کے مضامین میں حد درجے کا تقارب ہے، دونوں سے توحید محقق ہے۔ چنانچہ یہاں سورہ ناس میں رب الناس ہے، اور اسی کے مناسبت سے سورہ فاتحہ میں رب العالمین ہے۔ یہاں مالک الناس ہے، اس کی مناسبت سے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین ہے، اور یہاں الہ الناس ہے، اس کی مناسبت سے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد، اور یہاں استعاذے کی تعلیم ہے کہ اس کی مناسبت وہاں سورہ فاتحہ میں ایاک نستعین ہے، اور یہاں میں شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو اس کی مناسبت سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ اور ایک نقطہ مفسرین نے ابتدا اور اختتام قرآن کی مناسبت میں یہ لکھا ہے کہ ابتدائے قرآن کی اللہ تعالیٰ نے وصف ربوبیت سے تھی کی، اور الحمدللہ رب العالمین فرمایا، اور اختتام میں وصف الویت پر ہوا اور الہ الناس فرمایا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ربوبیت کی حق شناسی یہی ہے کہ اس کی الویت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، وہ الہ ہے، اور اسی کے شکر گزاری کے ساتھ عبادات اور اطاعت میں عمر گزاری جائے۔ تھوڑا سا اس کا یہ خلاصہ بھی دیکھ لیں، یہ معوذتین میں سے دوسری صورت ہے، اور ان دونوں صورتوں کی فضیلت میں متعدد احادیث ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں، یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں، یہ جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بے حد مؤثر ہیں۔ قرآن کے آخر میں ان 2 صورتوں کے لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد مانگی گئی، اور ان دونوں صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے، گویا کہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ بندے کو ابتدا سے انتہا تک اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اسے مدد مانگنی چاہیے۔ سورہ ناس میں اللہ کی 3 صفات مذکور ہیں، ربوبیت، ملکیت، الہیت۔ یہ 3 صفات ذکر کر کے ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اور وہ ہے وسوسہ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ کتنی خطرناک مہلک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی۔ آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے وسوسہ اندازی میں مصروف ہے، اور وسوسے کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ان 2 صورتوں کو یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ یہ الحمدللہ ہمارا قرآن پاک مکمل ہو گیا، اور اس میں میرے ہسبینڈ نے، میاں نے بہت تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بہت زیادہ ساتھ بچوں نے بھی دیا، اور جو میرے پاس ہیلپر ہے جو گھر کا کام کرتی ہے، اس بچی نے بھی بہت زیادہ ایفرٹ کی، اس نے تقریباً گھر کو ایسے سنبھالا ہوا تھا کہ یہ تبھی میرے لیے یہ آسان ہو سکا۔ تو یہ جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو آلریڈی
پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے اور نافع بنائے اس علم کو۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دے میرے مالک۔ یا اللہ جو آپ نے یہ توفیق دی قرآن کو پورا مختصر طور پر بیان کرنے کا، یا اللہ اس کو قبولیت عطا فرما، اس امت کی عورتوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو، کوئی زیر زبر پیش کی یا بتانے کی میرے مالک، تو یہ ہم کمزور ہیں اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی سی محنتیں، اللہ اپنی خاص رحمت سے اس کو قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، برائی سے، برے وقت سے، بری صحبت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ریا اور دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ کام خالصتاً آپ کے لیے کیا، اس امت کے لیے، اپنے نبی کی امتیوں کے لیے کیا۔ اللہ اس میں اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اللہ اس کو قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے رہنا نصیب فرما۔ میرے مالک ہمارے مردوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نے اپنے بچوں کے وقت پہ نکاح کیے، اللہ ان کو نیک صالح اولادوں سے نواز دیجیے۔ میرے مالک جتنے آپ کے پاس نیک صالح پاکیزہ اور نیک روحیں ہیں، اللہ وہ مسلمانوں کو عطا فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بے اولاد جوڑے ہیں، اللہ سب کو اولاد عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوق تھا ان کی امت زیادہ ہو، اللہ اس امت کو بڑھا دیجیے۔ اللہ جن جن کے نکاح ہوئے، اللہ نکاح کی پاکیزگی اور برکت سے ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دیجیے۔ یا اللہ آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، قدردانوں کا ساتھ فرما۔ اللہ جن گھروں میں بزرگ ہیں، والدین ہیں، ہمیں ان کی قدر اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین چلے گئے دنیا سے، اللہ جو ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما دیجیے۔ یا اللہ جن کی بخشش ہوگی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجے عطا فرما، اللہ ان کے قرب کے ان کو اعلیٰ درجے عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، جس محبت سے انہوں نے ہمیں رزق حلال کھلایا، والدہ نے محنت کی، دین کی سمجھ کی طرف لے کر آئیں، اللہ ان دونوں کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا۔ اللہ ہمیں قرآن پاک سے سچی پکی محبت عطا فرما۔ یا ہمارے بھی خاندانوں میں حافظ قرآن، داعی قرآن، مفسر قرآن پیدا فرما۔
अल्लाह ये नेमत हमें, हमारी औलादों को और आने वाली नस्लों को अता फरमा देना। या अल्लाह आसानियाँ अता फरमा और आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दीजिए। अल्लाह कुरान पाक को सुबह शाम पढ़ना, इसकी तलावत करना, इसको सही ज़ेर ज़बर पेश के साथ पढ़ना, अल्लाह ये नेमत भी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह आसानियाँ अता फरमा। अल्लाह जिन जिन बच्चों ने मदारिस के, स्कूल कॉलेज के इम्तहानात देने हैं या दे चुके हैं, अल्लाह उनके लिए खैर का फ़ैसला फरमा, कामयाबी अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों को अरूज अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों को ज़वाल पजीर ना करना। अल्लाह हम मानते हैं हमसे गलतियाँ हुई, अल्लाह रहम कर देना। या अल्लाह हमारी गलतियों से आपकी रहमत बेहद वसी है। अल्लाह अपनी रहमत के मामले फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ भी दीन का काम हो रहा है उसको कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह सही माने में दीन की बात करने की तौफीक अता फरमा। कुरान का, हदीस का, फ़िक़्ह का इल्म अता फरमा। या अल्लाह आसानियाँ अता फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ भी आज हम लोग तफ़रक़ों में, नफ़रतों में बटे हुए हैं, अल्लाह जहाँ से दीन का काम हो रहा है सबको कबूलियत अता फरमा, सबको प्यार मोहब्बत इत्तफ़ाक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे अंदर से तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से हमें शिफ़ा अता फरमा। अल्लाह हमारे ज़हनों को वसवसों से पाक कर दीजिए, बदगुमानी से पाक कर दीजिए। या अल्लाह हमें अच्छा सोचने की तौफ़ीक अता फरमा, पाकीज़ा सोचें अता फरमा, ज़ुबान की नरमी अता फरमा, दिल की नरमी अता फरमा। अल्लाह हमारी ज़ुबानों में नरमी अता फरमा। हमारे मामलात अपने रिश्तेदारों से और जो अपने मातहत हैं, काम करने वाले भी हैं, अल्लाह सब के साथ हमें एहसान करने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी नमाज़ों को हमारी आँखों की ठंडक बना दीजिए। हमें नमाज़ों का खुशू और खुज़ू अता फरमा। वक्त पे नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह मेरे अल्लाह हमें हदायत अता फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा। हर सुबह हर शाम इस हदायत में, अपनी मोहब्बत में इजाफ़ा फरमा दीजिए। या अल्लाह आसानियाँ अता फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान कैदी, बेगुनाह कैदी कैद हैं, अल्लाह उनको रहाई अता फरमा। मेरे मालिक उनको रहाई अता फरमा। अल्लाह जो हमारी हिफाजत के लिए फ़ौजें हैं, जो सरहदों पे हिफाजत कर रहे हैं, जो शहरों के अंदर हिफाजत कर रहे हैं, मेरे मालिक उनकी भी हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह इस मुल्क से बेहयाई का ख़ात्मा कर दीजिए। या अल्लाह अमन वाला मुल्क बना दीजिए। या अल्लाह आसानियाँ अता फरमा। अल्लाह हाँ, तमाम दीनी मदारिस की हिफाजत फरमा। अल्लाह जिस तरह बैतुल्लाह की हिफाजत आप ख़ुद करते हैं, अल्लाह दीनी मदारिस का की हिफाजत भी या अल्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह फितनों से बचा लेना, अल्लाह गुमराह होने से बचा लेना, हमें तमाम जिस्मानी रूहानी इखलाकी बीमारियों से शिफा अता फरमा दीजिए। अल्लाह सुन्नत और बिदअत का फ़र्क समझा दीजिए। मेरे मालिक सुन्नतों पे अमल करने वाला बना दीजिए। सिरात मुस्तकीम हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। दीन इस्लाम से सच्ची मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह अच्छे ज़ादे राह के साथ, बच्चों के साथ, अपने अहले खाना के साथ हज और उम्रे की तौफ़ीक अता फरमा। बार बार अपना घर देखना नसीब फरमा। या अल्लाह जो काम दीन के सिलसिले में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स काम हैं, अल्लाह सबको कबूलियत अता फरमा, आसानी अता फरमा। अल्लाह जितनी भी ख़वातीन काम कर रही हैं, अल्लाह हम सबको, इस टीम को कबूल फरमा, इस जमात को कबूल फरमा। अल्लाह आसानियाँ अता फरमा दीजिए। हमें अपने घरों में अपनी ज़िम्मेदारियाँ एहसन तरीके से पूरा करने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह जो जिस तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दीन का काम किया और इतने सहाबा को और मुसलमान ख़वातीन के लिए उन्होंने दीन का, इस्लाम का पैगाम आगे फैलाया, अल्लाह हमारी निस्बतें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मज़बूत कर दीजिए। अल्लाह उनका फैज़ इस उम्मत में जारी और सारी रख। अल्लाह ये नेमत हमें, हमारी बहू बेटियों को
آنے والی نسلوں میں بچیوں کو عطا فرما دینا۔ اللہ ہم سب عورتوں کو حضرت فاطمہ جیسا ہی حیا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ جیسا علم عطا فرما، حضرت ختیجہ جیسی فیاضی عطا فرما۔ اللہ یہ نعمتیں بچیوں کو عطا فرما۔ اللہ ہمارے مردوں کو حضرت عثمان جیسا عاشق قرآن، حضرت علی جیسی بہادری، جہاد کی سمجھ، اور حضرت ابو بکر جیسا حلم والا بنا، حضرت عمر فاروق جیسی شجاعت اور دین اسلام کی سربلندی کے کام کرنے والا ہمارے مردوں کو اللہ ان کو قبولیت عطا فرما۔ اللہ امام مہدی کے لشکر کا ساتھی بنا دینا، ہمارے مردوں کو، ہمارے بھی خاندان کے مردوں کو ان کا ساتھی بنانا، آنے والی نسلوں میں سے مردوں کو، لڑکوں کو پسند فرما لینا۔ اللہ جس عورت کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شوق ہے پردہ کرنے کا، دین کا علم حاصل کرنے کا، اپنے گھروں کو دین کی تعلیمات کے لیے کھولنے کا، اللہ سب کو قبول فرما۔ اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، آسانیاں عطا فرما دیجئے۔ اللہ فتنے سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ یا اللہ حق بات کرنے کی، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ دنیا سے جب ہم جائیں آپ ہم سے پہلے راضی ہونا، میرے مالک آپ پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں اس دنیا سے کلمے پہ لے کے جانا، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یا اللہ قبر کی وحشت سے اور قبر کے اندھیرے سے ہماری حفاظت فرما دینا۔ یا اللہ حشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ اللہ پل صراط پر ہم بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں، یہ نعمت عطا فرما دینا۔ یا اللہ جنت عدن میں ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جو آپ کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہم صبح شام جو دیدار کریں گے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا۔ اللہ جتنے سانس ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں اللہ اس میں ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا۔ یا اللہ مرنے سے پہلے ہی ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دینا۔ اللہ ہمیں ہمارے لیے آسانی عطا فرما، اور دین کی خدمت کے لیے ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، خاندانوں کو آپس میں محبت عطا فرما اور ان کو قبولیت عطا فرما۔ اللہ آسانیاں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس مہلک بیماری سے شفا عطا فرما، جن گھروں میں وائرس کے پیشنٹس موجود ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہ بیماری بھی آپ ہی کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی آپ ہی نے دینی ہے۔ اللہ جن کی بیماری شدت اختیار کر گئی اللہ ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ تڑپ تڑپ کے مرنے سے بچا لینا، اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ آسانیاں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے بقدر مانگا، آپ اپنی شان کے حساب سے عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے پچھتاوے سے بچا لینا۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں شمار فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔